बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैफ फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, और जो हमारा फॉर्मेट है वो दोबारा दोहरा देता हूँ मैं आपको। आप अपने सवालात हमें भिजवाइए जो हम शाह साहब के सामने रखेंगे और आपको उनके जवाबात लेके देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लोग बहुत से पूछते हैं और फिर वो बार बार आते भी हैं हमारे सामने, और वो ये है कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की याफ्ता कहने को तो हो रहे हैं, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो हमारे रवैयों में बड़ी पसमानदगी है। ये आगे बढ़ने के बावजूद वो कहते हैं कि पसमानदगी क्यों है, इस बीमारी की जड़ क्या है। और एक और चीज़ वो कहते हैं, और वो ये है कि वक्त ऐसा आ गया है कि हम झुंझलाहट का शिकार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गुस्सा हमें बहुत ज़्यादा आने लग गया है। हमारे अंदर जो एक तसव्वुर होना चाहिए या जो एक हमारे अंदर चीज़ पैदा होनी चाहिए वो ये है कि इल्म के साथ साथ हमारे अंदर एक मुलायमत आए, वो नहीं पैदा हो रही। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मकासद और अपने अहदाफ को हासिल न करने के नतीजे में इंसान में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, मायूसी आती है, उसके अंदर गुस्सा पैदा होने लगता है। मेरे मकासद कितने रियलिस्टिक थे, कितने नहीं थे। जो चीज़ें मैंने अपने लिए ख्वाहिश की हैं, जो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, वो क्या जस्टिफाइड भी थी या नहीं थी, क्या मैं वो डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं करता हूँ। या ज़्यादातर मामलात में ये होता है कि जितना टाइम उसका नेचुरल टाइम उसे चाहिए है काम को हो जाने में, वो टाइम मैं इंतज़ार कर पा रहा हूँ या नहीं इंतज़ार कर पा रहा, या उससे मैं फ्रस्ट्रेट होके घबरा रहा हूँ कि ये काम हो नहीं रहा। इसको एक लफ्ज़ में आप कह दें कि बेसब्री का एलिमेंट है, मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ। तो जब हम इस पर नज़र नहीं रखते, अपने इस पहलू पर, तो फिर होता यही है कि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो उसका लामुहाला नतीजा ये होता है कि हम बड़े इजीली इरिटेबल हो जाते हैं, हम शॉर्ट टेम्पर होने लगते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस कम होने लगती है। लेकिन जब, इसीलिए देखिए हमारे दीन में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, उसने अपने वक्त मुकर्रर पर ही होना है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंसोलेशन है हमारे लिए कि एक काम हमारा नहीं हो रहा तो हम ज़हनी तौर पे अपने आप को ये समझाते हैं कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, वो काम अपने वक्त पे ही होगा। तो उससे हमें एक तस्कीन हो जाती है, हम काम डाउन हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ मैंने चाहा है वो हमेशा ही मुझे हासिल हो जाए। ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि मुझे हर काम में कामयाबी मिले। यह अननेचुरल चीज़ है। उसके लिए दीन ने हमें क्या सिखा दिया कि रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। उसके साथ साथ एक बैलेंसिंग फैक्टर दिया, काउंटर वेट उसका इस्तेमाल किया है ताकि एक तवाज़ुन कायम रह जाए कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो जो करता है मेरे बेहतरी ही के लिए करता है। तो मुझे काम डाउन करने के लिए दो चीज़ें आ गई कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा। तो जो चीज़ मुझे हासिल नहीं हुई, हो सकता है मेरे मफाद में ना हो। और दूसरी तरफ ये है कि मेरा रब जो करता है मेरे लिए बेहतर करता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने ये जो फैसला किया मुझे ये मिले न मिले वो मेरे मफाद ही में है।
تو اس سے میری ایک مینٹل سوتھنگ ہو جائے گی. یہ جو آنسر ہے انٹالرنس کا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم امپیشنٹ ہو جائیں. اور امپیشنٹ ہم ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی نہ ہو. تو اگر یہ ریشنل تھنکنگ آ جائے ہمارے اندر کہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ میں ابھی اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتا، مجھے اگر یہ کلیئرلی پتہ ہے کہ وہ کرسی رؤف صاحب کی ہے اور اس کرسی میں میں بیٹھنے کا بھی اہل نہیں ہوں، کہ میری نہ تعلیم اتنی ہے، نہ میرا تجربہ اتنا ہے، نہ میرے اندر وہ قابلیت ہے، تو میں اس کو دیکھوں گا حسرت سے، لیکن خواہش نہیں پیدا ہوگی. میں اسی کرسی میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں اس کرسی میں بیٹھا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک کاؤنٹر ویٹ دے رہا ہے دین ہمیں، جو ہمیں کبھی فرسٹریٹ نہیں ہونے دے گا. تو ہماری آج کی جو انٹالرنس ہے اور جو ہمیں بڑی بات بات پہ غصہ آتا ہے، ہم سڑک پر جو غصہ دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. وہ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں چلا گیا سنڈے بازار اور وہاں میں نے دیکھا کہ اچھے خاصے لوگ تھے، وہ کیلے کھا رہے تھے اور کیلے کے چھلکے جو ہیں وہ زمین پہ پھینک رہے تھے. تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں چلا گیا اور میں نے ان صاحب کو جو ذرا ان میں بزرگ لگ رہے تھے، میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے بڑے غصے سے کہنے لگے کہ میرا اختیار یہی ہے اور میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں. اب وہ جب ذرا میں نے تھوڑا سا غصے سے کہا تو وہ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو گیا. یہ جو انسان کے اندر ہے، یہ کہ میرا اختیار یہی ہے اور میں یہ کروں گا، یہ غلط تو ہے ہی، لیکن ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ جی اختیار یہ نہیں ہے، اختیار کوئی اور چیز ہوتی ہے. بہت پرانی بات ہے، میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، 4, 5, 6 کلاس اسی طرح. تو ڈرائیور ہمارا چھٹی پر چلا گیا، اچانک جانا پڑ گیا اسے، تو اسکول سے بچوں کو لینے کے لیے میں خود گیا. یہ وہ زمانہ تھا جب میں شوقیہ خوشبو والا پان ایک آدھ کھا لیتا تھا. اچھا. تو بچے گاڑی میں بیٹھ گئے، تو اسکول سے گاڑی جب چلانے لگا میں، تو میں نے ایک جو پان خریدا تھا وہ اٹھایا اور اس کا ریپر ونڈو میں سے سڑک پر پھینک دیا. تو پچھلی سیٹ سے میری سب میں بڑی بچی جو اس وقت غالباً کلاس 6 میں تھی، اس نے مجھے کہا ابو یہ کیا کیا آپ نے؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ آپ نے ریپر باہر پھینک دیا. تو میں نے بیٹے باہر ہی پھینکنا تھا. ابو اس کو ایسٹرے میں رکھیں، گھر جا کے بن میں پھینکیں. تو میں سمجھا بات ٹل جائے گی، تو میں نے کہا او بیٹے آئی ایم سوری، اب تو پھینک دیا. نہیں ابو آپ اٹھائیں اسے. تو میں گاڑی سے اترا، اس ریپر کو اٹھایا، اسٹرے میں رکھا، گھر لا کے بن میں پھینکا. اب وہ میری شرمندگی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. فرق کیا تھا کہ میرے نزدیک وہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ میں اپنا لیٹر جو ہے وہ اٹھا کے گاڑی میں سے باہر سڑک پر پھینک دوں. تو تربیت کو آپ کے ساتھ جب بھی پروگرام ہوئے تو تربیت پہ بات آئی، تو میں ہمیشہ ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ صاحب میرے نزدیک تعلیم سے زیادہ تربیت اہم ہے. جس زمانے تک ہماری تربیت بہت ہو رہی تھی کہ گھر میں ماں باپ تربیت کرتے تھے، اسکول میں ٹیچرز تربیت کرتے تھے، ہم اخلاقی لحاظ سے بہت اچھے تھے. لیکن جب سے وہ تربیت غائب ہوئی ہے، رفتہ رفتہ ہمارے یہاں سے زندگی ہماری مصروف ہو گئی. ہمارے اندر ایک احساس یہ آ گیا
کہ میری اپنی تفریح، میرا اپنا آرام دوسری چیزوں سے زیادہ اہم ہے، اپنے بچوں کی تربیت سے زیادہ اہم ہے، تو میں آفس سے آ کے شام اپنی گزارتا ہوں لیزی بوائے چیئر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے پر، اور یا دوستوں کے ساتھ گپ مارنے میں۔ اس دن سے یہ معاملات بگڑنے شروع ہوئے ہیں۔ تربیت ہماری زندگی میں ایک بنیادی رول پلے کرے گی، زور تربیت پر دیا جانا چاہیے، اس سے یہ رویے ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پہلے ایک بریک لے لیں، اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جی ویلکم بیک، ہم چلتے ہیں پروگرام کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں عابد طحامی صاحب، معروف جرنلسٹ ہیں، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ناران وغیرہ گئے ہیں، اور وہاں سے وہ جھیل ٹیفو ملوک کا انہوں نے رخ کیا۔ ان کا سوال ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جھیل سیف الملوک بہت ہی خوبصورت ہے، اب کبھی آ کے اس طرف دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا گندگی کا ایک ڈھیر ہے جو لوگوں نے قائم کر دیا ہے۔ وہاں پہ پلاسٹک کے ریپرز اور پولیتھین بیگز، اور لوگ آتے ہیں اور وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا تعلق بھی تربیت سے ہی ہے، ظاہر ہے۔ یقینی بات ہے کہ سوک سینس ہمارے اندر اب پیدا نہیں ہو رہی۔ مجھے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ ہی ایک پروگرام میں ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ہم سنیما ہال میں جاتے تھے، فلم شروع ہونے سے پہلے عام طور پہ ایک فلم دکھائی جاتی تھی، بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی وہ، کہ اس میں قائد اعظم سڑک کے کنارے چل رہے ہیں، تو ساتھ کمنٹری آ رہی ہوتی تھی کہ جب آپ سڑک پر پیدل چلیں تو فٹ پاتھ کو استعمال کیجیے، جہاں فٹ پاتھ نہیں ہے وہاں ٹریفک کے الٹے رخ چلیے تاکہ آپ آتی ہوئی ٹریفک کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح سگریٹ کے بارے میں آتا تھا، اسی طرح جو ہمارا لٹر ہے، چیزیں استعمال کر کے، شاپنگ بیگ ہے، ریپرز ہیں، ان کے بارے میں ہوتا تھا کہ آپ ان کو بینس کو استعمال کیجیے۔ تو آپ نے تو شاید وہ وقت نہ دیکھا ہو، کیونکہ ہم بھی اس وقت کلاس 6-7 میں تھے، تو مال روڈ پر تمام درختوں کے ساتھ اسٹیل باسکٹس لگ گئی تھیں، اور اس کے اوپر پلیٹ تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا مجھے استعمال کیجیے۔ ایک تربیت کا انداز تھا۔ رفتہ رفتہ ہم ادھر کو جا رہے تھے، بس اسٹاپ پر جہاں بس کے نمبر وغیرہ لکھے ہوتے تھے اس کے ٹاپ پر ایک بہت بڑا لیٹر لگا ہوتا تھا کیو، اور نیچے اردو میں لکھا ہوتا تھا کہ کتار بنائیے۔ تو کتار بننا شروع ہو گئی تھی، ہم کالج میں تھے تو بس کا استعمال کرتے تھے، اس زمانے میں کتار ہم بناتے رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ میجرز ہمیں دوبارہ سے انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے کہ جہاں ہم قومی سطح پر ہماری تربیت ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میں آپ سے پچھلے کسی پروگرام میں ذکر کر رہا تھا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے آج کل اللہ کا شکر ہے کہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں کہ جن کے روڈ ٹیکس نہیں پے ہوئے، وہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم روڈ ٹیکس اگر سڑکوں کو استعمال کرتے ہیں تو ٹیکس ضرور دیں۔ ہم کیا حرج ہے اگر ہم ٹی وی پر ایک آدھ کوئی سیاسی پروگرام ڈراپ کر دیں اور اس پر گورنمنٹ ایک پروگرام یہ چلا دے کہ یہ روڈ ٹیکس کیوں لگایا گیا ہے، اس کے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے کہ اگر ہم نے گاڑی رکھی ہے تو ہم اس کا روڈ ٹیکس وقت پر ادا کر دیں، اس کا قوم کو یا ملک کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو یہ ایجوکیشنل پروگرامز چلا دینے چاہیے۔ ٹی وی بڑا ایفیکٹو میڈیا ہے، اس پر ایجوکیشنل پروگرامز گورنمنٹ کو، جہاں اتنا پیسہ ہم ادھر ادھر پھینکتے ہیں
میں تو اسے ضائع کرنا بھی نہیں کہتا، پھینکنا کہتا ہوں. تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اسمال پارٹ آف دیٹ، ہم ان پروگرامز پہ لگا دیں جو ایجوکیشنل پروگرامز ہیں، تو ایک حد تک تو ہماری تربیت ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ جو چلتی گاڑی کو بغیر روکے جو احکام ہیں، حکام ہیں، حکام اس کو یہ دیکھ سکیں کہ اس نے روڈ ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا، یا اس گاڑی پر کوئی جرمانہ تو نہیں، ٹریفک وائلنس پر ہوا جو اس نے پے نہیں کیا. تو وہ کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے اس میں، صرف کمپیوٹر پروگرام ہی. ویسے بائی دا وے میں عرض کر دوں کہ میں کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہوں کہ جو میں یہ سیلز پروموشن کر رہا ہوں یا بیٹھا ہوا، نہ میرا کسی ایسے ادارے سے تعلق ہے. لیکن یہ بہت کچھ ہمیں سکھا جائے گی یہ بات، اور لمبی چوڑی میرا خیال ہے انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. ایک اچھا کام تو ہوا ہے کہ جو ہمارے ٹریفک وارڈنس ہیں، اس کا تجربہ مجھے اسلام آباد میں ہوا. تو پتہ چلا کہ وہ جو پولیس کنسٹیبل تھے، غالباً میرا اپنا اندازہ، جنہوں نے مجھے روکا، ان کے ہاتھ میں چھوٹا پرانا اولڈ ماڈل موبائل فون تھا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کی گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہے. تو میرے لیے تو نیوز تھی کہ میری گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تو خود کرائی ہے، اور خاصی ہیوی اماؤنٹ اس کے لیے پے کی ہوئی تھی. میں نے اس سے کہا کہ نہیں، گاڑی رجسٹرڈ ہے، کہ کوئی ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے بالکل ہے. تو اسلام آباد کے نمبر پر رجسٹرڈ ہے، وہ کارڈ ایشو کرتے ہیں. جی. تو کارڈ میں نے ڈیش بورڈ سے نکالا اور بمائے ڈاکومنٹ جو اس کے ساتھ ملتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا، یہ لے لیجیے. تو انہوں نے بھی دیکھا، تو فوراً دوبارہ سے اپنے فون پہ دیکھا، تو انہوں نے معذرت کی کہ وہ میں نے غلط کی دبا دی تھی. تو میں نے کہا کیا ہے اس پہ ڈیٹیل آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پوری ڈیٹیل ہے، یہ دیکھیے آپ کی گاڑی، اب میں نے صحیح نمبر کی ان کیا ہے، تو یہ میک ہے آپ کی گاڑی کا، یہ ماڈل ہے، یہ رنگ ہے اس کا، اتنے ہارس پاور کی ہے، اور آپ کا ٹیکس اپ ٹو ڈیٹ ہے. یہ پوری ڈیٹیل ہے میرے پاس، چھوٹی سی اسکرین پر پوری ڈیٹیل میری ظاہر ہو رہی تھی. تو ایسا سافٹ ویئر انہوں نے دے تو دیا اس پہ، لیکن اگر یہ اپنی پیٹرول کارز میں بھی انٹروڈیوس کر دیں کہ ان کے جو ریئر ویو مرر ہے اس کے نیچے چھوٹا سا کیمرہ لگ جائے جو آگے جانے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ ریڈ کر کے تو ان کی اسکرین پر پوری ڈیٹیل دے دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہم ایسی مہم چلاتے ہیں جس میں پبلک کو بھی دقت ہو رہی ہے، unnecessary ڈپلائمنٹ آف مین پاور بھی ہے اس میں، سڑک پر ٹریفک میں رکاوٹ بھی بن رہی گاڑیاں روکنے سے، اس سے ہم بچ جائیں گے. کنٹینیوس پروسیس ہے، ہر آدمی کو احساس ہو جائے گا کہ میں بچ نہیں سکتا، کسی نہ کسی چوراہے پہ روک لیا جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ معاشرے میں ناہمواری کے حوالے سے اور اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ نظر آتا ہے. آپ نے بہت سی باتوں کا جیسے پہلے ارشاد فرما دیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں اور وہ ٹریفک رولز کی پابندی نہیں کرتی، اور اس کے مقابلے میں ہم موٹر بائک پہ یا چھوٹی گاڑی میں جس وقت جاتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی یہ آتا ہے کہ جس وقت یہ پرواہ نہیں کر رہے تو ہمیں پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ معاشرے میں بنیادی طور پہ ایک ایسے رویوں کو جنم دے رہا ہے جو منفی رویے ہیں. اس کے بارے میں ضرور لوگوں کو گائیڈ کیجیے. میرے نزدیک یہ کہنا زیادہ صحیح نہیں ہوگا. معاشی ناہمواری ہر جگہ نظر آئے گی، یہ ہر ملک میں نظر آئے گی، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، یہ فطری چیز ہے.
البتہ فرق کہاں پڑتا ہے، جب ہم بڑی گاڑی والے سے امپریس ہو کے اسے روکتے نہیں، ڈر جاتے ہیں اس سے. ایک بار میں آ رہا تھا تو ٹریفک سگنل بند تھا، میری سائڈ کا بند تھا جدھر سے میں کراس کرنا چاہ رہا تھا. تو میں یہ سمجھا کہ لائٹ نہیں ہے، ٹریفک سگنل کام نہیں کر رہا، تو میں کراس کر گیا. تو آگے گیا تو ایک ٹریفک سارجنٹ نے روک لیا مجھے. تو مجھے کہنے لگے آپ نے ٹریفک سگنل توڑا ہے. میں نے کہا صاحب میرے سائڈ کا دیکھ لیجئے، اس میں لائٹ نہیں ہے جلد، کہ نہیں باقی 3 تو کام کر رہے ہیں، وہ آپ نے نوٹ نہیں کیے. تو میں نے کہا I'm sorry، میرا دھیان ادھر نہیں گیا، تو آپ چالان کر لیجئے. تو جب میں نے ان سے کہا چالان کر لیجئے تو جواب کیا آیا، کہنے لگے صاحب آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جانتا نہیں. تو میں نے کہا جی وہ اس لیے نہیں میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میری حیثیت کیا ہے، تو میں اگر کسی حیثیت کا مالک ہوتا تو دل تو میرا بھی بہت چاہتا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. تو وہ ہنسا اور کہنے لگا آئندہ محتاط رہیے گا، تو دیکھ لیا کیجیے. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. تو وہ شریف آدمی، اب لیکن دیکھیے بات تو ہے تھوڑی لائٹر نوٹ پر ہے، لیکن یہ ہمارے رویے کو بتا رہی ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ فنکشنری ہے جس کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں روکتا ہے تو ہم اس کو سیدھا یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جانتا نہیں. اب وہ جو آپ نے سوال پوچھا بڑی گاڑی کا اور چھوٹی گاڑی کا فرق، وہ گورنمنٹ فنکشنری بھی انسان ہے. تو اگر کسی پاورفل آدمی کو پکڑا ہے تو اس غریب کی شامت آ گئی بیچارے کی. تو اننیسسریلی اپنے آپ کو مشکل میں وہ کیوں ڈالے گا. ہمارا رویہ کچھ اور ہے، ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں. شاہ صاحب باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پہلے ایک بریک لے لیں. اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ویلکم بیک. ہم چلتے ہیں پروگرام کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو شاہ صاحب تو مجھے یاد ہے کہ میں پہلی بار جب واشنگٹن ڈی سی میں وہاں سے ہم چلے امریکن یونیورسٹی کی طرف، تو میرا بھائی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ مجھے لے کے جا رہا تھا. تو ایک سڑک پہ آ کے اس نے رائٹ مڑنے والی لین میں ٹریفک سگنل کے اوپر اپنے آپ کو روکا اور پھر وہ سیدھا چل پڑا. جیسے ہم سیدھا چلے ہیں ٹریفک سارجن فوراً کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے جناب ہمیں کہا رک جاؤ. ہم رک گئے، وہ آگے آیا. اور وہاں پہ یہ ہے کہ آپ گاڑی سے نیچے نہیں اتر سکتے، آپ کو شیشہ نیچے کھول کے وہیں پہ بتانا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے فوراً ریوالور کے اوپر کہ یہ کوئی کرمنل تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو میرے بھائی نے بڑے آرام سے کہا کہ میرا بھائی ہے، یونیورسٹی جا رہے ہیں ہم داخلے کے لیے، اور ہم پہلی بار آئے اس طرف کو، ہمیں نہیں معلوم تھا سیدھا آنا. تو اس نے 12 لائسنس تو مانگا. اس میں حال میں اس نے چیک کر لیا ہوگا کہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، فوراً وہ کر لیتے. اس کے بعد اس نے کہا کہ مطلب یہ اتنے $، فائن ہوتا، لیکن چونکہ میں نے دیکھ لیا کہ آپ پہلی بار آئے ہیں اور پھر یونیورسٹی جا رہے ہیں تو میں آپ کو صرف وارننگ دے کے چھوڑ دوں. تو وارننگ دے کے چھوڑ دیں. تو وہاں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حقیقت یہ ہے کہ نہ رائٹ پہ دیکھتے ہیں ہم نے جانا ہے، نہ لیفٹ پہ جانا ہے، نہ جیسے آپ نے موٹر وے کی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فاسٹ سپیڈ لینا ہے اس میں ہمیں رہنا ہے. ہم اوٹ پٹانگ انداز میں ہوتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی روکنے والا ہے نہ پوچھنے والا ہے، اور ہم ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں. یہ رویہ ہمارا ہر فیلڈ میں. پھر آپ دیکھیے لاہور کی سڑکوں پر آپ کو جمبو سائز کے کیٹ آئیز ملیں گے. اس میں 3 سائز آ رہے ہیں نا، ایک تو نارمل سائز ہے، ایک اس سے بڑا، ایک جمبو سائز ہے کافی اونچا. پچھلے دنوں اس سے ایک جمبو سائز
کیٹ آئی کی وجہ سے ایک گاڑی الٹ گئی، اس کا ٹائر برسٹ ہوا، الٹ گئی، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک بڑا نقصان تھا یہ کہ انسانی جان ضائع ہو گئی۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، انسانی جان ضائع ہو گئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنے انکنسیڈریٹ ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہ صرف اس لیے کہ لوگ سلو ڈاؤن ہو جائیں ہم نے جمبو سائز کی کیٹ آئیز لگائی ہوئی ہیں۔ اب کوئی ذرا سا اس کا حساب کرنے بیٹھے، فیصلہ تو ہم مختلف فیکٹرز کو کنسیڈر کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں کسی چیز کا، وہ ٹائروں کو ڈیمیج کرتی ہے، اور ہمارے ہاں ٹائرز کی ایک بڑی اکثریت امپورٹ ہوتی ہے، اس پہ ہمارا ہارڈ اینڈ فورن ایکسچینج ضائع ہو رہا ہے۔ اگر کیٹ آئی کو دیکھ کے ہم سڈنلی بریک لگاتے ہیں تو اس سے بریک پیڈز ہمارے ویئر آؤٹ ہوتے ہیں، وہ امپورٹ ہوتے ہیں، ٹائرز زیادہ بریکنگ سے گھستے زیادہ ہیں، اور تو اور وہاں سڑک کی کریپنگ ہوتی ہے، جہاں بریک لگاتے ہیں تو سڑک کی سرفیس موو کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جہاں یہ اسپیڈ بریکر ہوں گے یا کیٹ آئیز لگی ہوں گی، اس سے پہلے سڑکیں آن ایون ہو جاتی ہیں، تو ٹیکنیکلی اس کو کریپنگ کہتے ہیں کہ وہ روڈ کریپنگ ہوتی ہے وہاں، اس کی مینٹیننس پر خرچ ہمارا اٹھتا ہے۔ پھر ایک سپیڈ پر آپ آ رہے ہیں، سلو ڈاؤن ہوئے، دوبارہ سے آپ نے گاڑی کو سپیڈ دی، فیول کنزمپشن بڑھ جاتی، پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرول کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے تو فارن ایکسچینج زیادہ جاتا ہے، پرزوں کی ویئر اینڈ ٹیئر بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم انکنسیڈریٹ ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک بڑے سائز کی کیٹ آئی لگانے سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک انڈیویجول سے ملٹیپلائی کرتے جائیے نمبر آف کارز پر، تو وہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دنیا میں کہیں بھی یہ اس سائز کی کیٹ آئیز استعمال نہیں ہوتی۔ جس ملک کی ہم نقل کر رہے ہیں اس ملک میں 1990 تک تو یہ کیٹ آئیز استعمال ہوئی، اس کے بعد انہوں نے بھی پینٹ کی وہ لائنز لگانی شروع کر دی جس پر آپ کے ٹائر جب جاتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی، تو یلو مارکنگ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلو ڈاؤن۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی بنیادی ایک وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو سلسلہ چل گیا کہ اگر میں کہیں سینئر آدمی ہوں، مجھے آپ میرے سینئر ہیں، آپ نے مجھے کہا یہ کام کروا دیں، تو میں نے جا کے اپنے جونیئر کو کہہ دیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اس کو کرو۔ انہوں نے آگے اپنے جونیئر کو کہہ دیا، تو یوں چلتے چلتے لوئسٹ درجے کے امپلائی تک بات چلی گئی۔ اب اس کے جتنا تعلیم، تجربہ، سمجھ ہے، اس کے مطابق اس نے کر دیا، رپورٹ واپس آ گئی کہ جی وہ میں نے کام کر دیا۔ ان سے اوپر والے نے اپنے سے اوپر والے کو جواب دے دیا، وہ دوبارہ مجھ تک آ گئی بات کہ جی وہ کام ہو گیا، میں نے آ کے آپ کو رپورٹ کر دی، جو آپ نے حکم دیا تھا جی اس کی تعمیل ہو گئی، کام ہو گیا۔ دیکھنے کی زحمت کسی نے گوارا ہی نہیں کی۔ اگلے دن کہیں ایک بات ہو رہی تھی تو میں انہیں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ کوئی نہ ایفیشینٹ ہے نہ کوئی ان ایفیشینٹ ہے، یہ ورکنگ کنڈیشنز ہیں جو کسی کو ایفیشینٹ یا ان ایفیشینٹ یا لاپرواہ بنا دیں گی۔ تو میں ان کو ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں جی پولیس والے ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، الزام دینا بڑا آسان ہے کسی کو۔ فوج کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈیوٹی بڑی پابندی سے کر لیتے ہیں اپنی۔ تو میں نے ایک فرق بتا رہا تھا کہ اگر کسی جگہ روٹ لگنا ہے تو اس علاقے کا جو تھانے کا انچارج ہے وہ بلا کے حوالدار کو کہہ دے گا کہ وہ فلاں جگہ فلاں نے آنا ہے، وہاں روٹ لگا دو۔
حوالدار صاحب وہاں 10 سپاہیوں کو بلائیں گے، وہ کہیں گے بھائی تم جا کے فلاں فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ، روٹ لگا دو۔ وہ پولیس کنسٹیبل بیچارہ خود ٹرانسپورٹ ارینج کرے گا اپنی، کبھی کسی سے لفٹ مانگے گا، کبھی کسی سے لفٹ مانگے گا، اور وہاں جا کے اپنی مرضی سے وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کہیں فوجی نے جا کے کھڑا ہونا ہے تو اس کا آفیسر جو ہے اس کو باقاعدہ پہلے جا کے علاقے کا سروے کرے گا کہ کہاں انہوں نے کھڑے ہونا ہے، کیا ہے، کس طرح کھڑے ہوں گے۔ واپس جائے گا، جنہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے ان کو بلائے گا، ان کو بلا کے بریف کرے گا۔ ان کے ساتھ ایک سینئر آدمی جائے گا، ٹرک پر لے جایا جائے گا انہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ وہ افسر انہیں انسٹال کر کے کھڑا کر کے آ جائے گا۔ اب وہ وہاں کھڑا ہے فوج کا آدمی، چاہے ایک آدمی ہے، جب کھانے کا وقت آئے گا تو 2.5 ٹن ٹرک بڑا جس پہ بے تحاشا خرچہ آئے گا، وہ اس ایک آدمی کو کھانا پہنچانے جائے گا، گرم کھانا دے گا۔ چائے کا ٹائم ہوگا تو چائے پرووائڈ کرے گا۔ نتیجہ کیا ہے کہ فوجی کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہتی ہے، اس کو ٹرانسپورٹ خود نہیں بندوبست کرنی، اس کو شعور ہے کہ مجھے لک آفٹر کیا جائے گا، وقت پر کھانا ملے گا، وقت پر چائے ملے گی۔ پھر ایک سمجھدار افسر نے وہ علاقہ پہلے اس کو سروے کیا ہے، پھر ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہاں تم نے کھڑا ہونا، ادھر کو فیس کر کے کھڑے ہو گئے، ادھر تم نے کھڑے ہونا ہے، ان جگہوں پہ نظر رہے گی تمہاری۔ اب وہ تو ایفیشینٹلی کام کرے گا ہی فوج کا آدمی، تو یہ پولیس کنسٹیبل بیچارہ کیا کرے گا جس کو ٹرانسپورٹ بھی اپنی خود بندوبست کرنی ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، اس کو کھانا بھی خود ہی ارینج کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ صحیح پرفارم کرے، خواہ وہ آپ کا ڈومیسٹک سرونٹ ہی کیوں نہیں، جو گھر میں آپ کے کام کر رہا ہے، جب تک ہم اسے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کریں گے، جب تک وہ پوری طرح فیسیلیٹیٹ نہیں ہوگا وہ پرفارمنس نہیں دے سکتا آپ کو۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ جو دیکھتے ہیں پروگرام کو، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اور جیسے بارہا میں کہتا ہوں کہ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیں اپنے سوال بھجواتے رہیے تاکہ ہم انہیں شامل کر سکیں۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔